आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूँ रिदा बतूल और आप देख रहे हैं हिदायत टीवी की खूबसूरत ट्रांसमिशन मार्फते रमज़ान। तमाम तर तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए कि जो रहमान है, रहीम है, साहिब इक़्तिदार है और साहिब कुदरत भी है। वो रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने इंसान की हिदायत के लिए इस ज़मीन व आसमान को खूबसूरत बनाया और इंसान की खिलकत के बाद उसको बनाने के बाद ख़ुद पर नाज करके कहा कि मैं अहसनुल खालिकीन हूँ, बेहतरीन खल्क करने वाला हूँ, और इस पूरी कायनात का मरकज़ हकीकी इंसान को बनाया। और इंसान को इतनी ज़्यादा अज़मतें और फ़जीलतें देने के बाद इंसान को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ा। और ख़ास एहसान है और ख़ास हम्दो सना है उस रब्बे ज़ुल जलाल की कि जिसने इंसान की हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया के साथ साथ कुछ ऐसे औलियाए खुदा को भी नाजिल किया कि जो हमारे लिए हिदायत का चराग़ बन के आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम मुहिब्बान अहले बैत से रोज़े महशूर इंशाअल्लाह शुमार किए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मार्फत रमज़ान के खूबसूरत उन्वान में आज हम बहस करेंगे और आज हम बात करेंगे कि माह रमज़ान की क्या फ़जीलत है, अफजलियत किस चीज़ को हासिल है। क्या फ़कत भूख और प्यास को बर्दाश्त करना रोज़ा है, या उसके साथ साथ हमारी रूहानी कैफ़ियत को दुरुस्त करना और अल्लाह की जानिब उसको मुतवज्जे करवाना भी कोई हैसियत और अहमियत रखता है। तो आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही बाइल्म और बामारिफत शख्सियात मौजूद हैं। अल्लामा नकाशुल हसनैन साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे, आपका यहाँ पर आना अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब करे। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर सलमान साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शी। और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तारुफ़ के मोहताज नहीं, हसन भाई, उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई कि आप आज यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन को भी बार मार्फत लम्हों की तरफ लेकर जाएंगे। नाज़रीन, हमारा पिछला प्रोग्राम जिस पर हमने गुफ्तगू की कि इस्तक़बाले रमज़ान के लिए एक मोमिन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको किस तरह से माह रमज़ान में दाखिल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बड़ी खूबसूरत मिसाल देना चाहूँगी कि जब हम चाहते हैं कि किसी बड़े VIP घराने में दाखिल होना चाहें या वहाँ पर कदम रखना चाहें, तो हम अपने आप को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में आरास्ता करते हैं, लिबास ज़ेब तन करते हैं और खुशबू से ख़ुद को मुअत्तर करते हैं और वैसा लिबास पहनते हैं कि जो उस घर की शान व शौकत के मुताबिक हो। अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि हमारा मेहमान जो हम बन के जा रहे हैं, हमारा मेज़बान हमसे खुश हो जाए। इसी तरह से जब हम माह रमज़ान में एक आमादगी के साथ, एक तवज्जो के साथ, एक मारिफत के साथ नफ्स पर कंट्रोल करके माह रमज़ान में जब दाखिल होते हैं, तो इस बात का हमें यकीन रखना है कि हमारा ज़र्रा से ज़र्रा बराबर भी अमल काबिल कबूल है। कभी कभी हम खुदा से इसलिए भी दूर हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ का यकीन नहीं है कि रब हमारे एक आमाल को, एक अमल को, एक ज़र्रा बराबर नेकी को अपनी बारगाह में कितना मुस्तजाब करता है। वो रब के जो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला है। और माह रमज़ान की खूबसूरत रहमतों की जो बरसात हम पर हो रही है, इसको हमें किस तरह से समेटना है और हकीकी रोज़े की क्या अहमियत है, इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। लेकिन अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ने से पहले हम हसन भाई की खिदमत में गुजारिश करना चाहेंगे कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नाते मकबूले मोहम्मद मुस्तफ़ा अर्ज़ करें। बिस्मिल्लाह। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बस, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे बस, अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे। और सुए बतहा लिए जाती है हवाएं बतहा, सुए बतहा लिए जाती हैं हवाएं
بطحا بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اور موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اور خواہش زار بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے بس اب جدھر میرے روک رضوان روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے. بہت شکریہ حسن بھائی. ابھی ہم اپنے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور اس کو کیوں باقی تمام جو ایام ہیں ان پر اتنی فوقیت دی گئی ہے. شبۂ قدر ہیں اس میں, خوبصورت راتیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت و کرامت نوازی ہے. اور دعا بھی کروں گی اس پروگرام کی جتنی روٹین آپ کے اور میرے درمیان اللہ رب العزت نے مشخص کی ہے, یہ لمحات ہمارے لیے یہ سبب بنے کہ ہم ماہ رمضان کی فضیلتوں کو, ان کی رحمتوں کو, ان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں. تو ناظرین ابھی ہم اپنے سوال کی جانب چلیں گے اور آغا صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ روزہ دار کی کیا کیفیت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. جی انتہائی اہم سوال آپ نے کیا کہ آخر روزہ دار کسے کہا جائے, کیونکہ قرآن میں بھی اور احادیث ائمہ میں بھی اور رسول اکرم قدر کے فرمان میں بھی بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں اس بندے کے لیے ہیں کہ جو رمضان رکھتا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ اسے اسیر اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کی محبت کا قیدی. پھر بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار جب حقیقی معنوں میں روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن ہم بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ بھی روایات میں ہے کہ ایک دروازہ جنت کے 8 دروازوں میں سے صرف روزے داروں میں سے صائمین کے ساتھ مختص کیا گیا ہے. اتنی ساری فضیلتیں ہم پڑھتے ہیں, سونا عبادت ہے, 70 گنا عبادتیں ہو جائیں گی. آخر روزہ دار کسے کہا جائے اور کس چیز کا روزہ ہے, روزہ ہے کیا؟ ایک حدیث جو بہار کی جلد 93 میں سے امام صادق کی ہے, مولا فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ, صرف کھانے اور پینے کو ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ فرمایا ان للصوم شرط یحتاج, روزے کی کچھ شرائط ہیں کہ اتنی ساری جو تعریفیں اور اتنے سارے برکات جو ملیں گے وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے سے نہیں ملیں گے. پھر امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جو جناب مریم کی ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں پروردگار کے سامنے منت مانتی ہوں, میں روزہ رکھوں گی اور روزہ کیا ہوگا کہ فلن اکلم, میں گفتگو نہیں کروں گی. تو مولا نے کہا کہ چپ رہنا, زبان کو بھی باتوں سے محفوظ رکھنا, یہ بھی ایک روزہ ہے. پھر آگے مولا نے تفصیل بتائی فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ,
کہ تمہارا روزہ شکم سے شروع نہیں ہوتا بلکہ سب سے پہلے جب تم بولتے ہو تو تمہاری زبان سے روزہ شروع ہوتا ہے. اگر روزے دار ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ. پھر کہا کہ وغضوا ابصارکم، اور جب باہر جاؤ، بازار میں جاؤ، کسی سے معاملات کرو تو اپنی نگاہیں جھکا لو، اس طرف دیکھو جس طرف پروردگار نے اجازت دی ہے، اور اس طرف سے رک جاؤ جس طرف سے پروردگار نے روکا ہے. ولا تنازعوا، اور پھر روزہ یہ بھی ہے کہ جھگڑا نہ کرو. مبتلات روزہ ہم بعض بیان کرتے ہیں، کھانا پینا نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بعد آدھا روزے میں اور بعض کا روزہ مبتل ہو چکا ہو. بالکل. پھر فرماتے ہیں کہ جھگڑا نہ کرو. ولا تحاسدوا، اور روزہ یہ بھی ہے کہ کسی سے حسد نہ کرو. اگر حسد کرو گے تو تمہارے روزے کا باعث افطار ہو جائے گا. فلا تغتابوا، اور پھر کہا کہ روزہ یہ بھی ہے کسی کی غیبت نہ کرو. فلا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تصابوا، نہ کسی کو برا کہو، نہ کسی کے بارے میں منفی سوچو، نہ کسی پر غضبناک ہو، اور کسی کو سب و شتم نہ کرو، برے الفاظ میں نہ جاؤ. اور پھر بہت ساری احادیث ہیں، الزم الصمت والسکوت والحلم والصبر، ساری باتیں کرتے مطلب جہاں تک بھی ہم دیکھیں ہمارا روزہ فقط بھوک پیاس کا نہیں ہے بلکہ اعضائے انسانی کا روزہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم توجہ نہیں دیتے. ہم ان تمام چیزوں پر اتنے آرام سے عمل کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں. تو ناظرین تھوڑا سا تفکر کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آقا کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں چاہتی ہوں اس حدیث کو کمپلیٹ کریں. حدیث طولانی ہے، آخری جملہ جو مولا نے کہا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ جو ساری باتیں میں نے بتا دی ہیں، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، زبان کی، کان وہ نہ سنیں، یہ جو ساری باتیں میں نے بتا دی ہیں، فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِيقَةٍ، اگر یہ سارے عمل انجام دیتے ہو تو وہ جو ہمارے نانا نے روزے دار کے لیے فضیلتیں بیان کی تھی، پھر مطمئن ہو جاؤ وہ تمہارے لیے ہے. پھر کہا کہ کلما نقصت منہا شیئا، اور ان میں سے جو میں نے بتایا ہے تم کچھ کم کرتے جاؤ گے، فقد ناقص من صومک بمقدار ذلک، پروردگار اس کا رتبہ اور اجر بھی کم کرتا جائے گا. بے شک. یہ 10 سے 15 چیزیں جو مولا نے بتائی ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ صرف بھوک اور پیاس روزہ نہیں ہے. یہ منع کیا گیا کہ کھانا پینا نہیں ہے. روزہ اصل کیا ہے؟ یہ اس کا لازمہ ہے. یہ لازمہ ہے بھوک اور پیاس، نہ کہ اصل روزہ یہ. اور جو تعریف ہماری معاشرے میں کی جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں اگر ان میں سے تم 10 میں سے 9 کام کرتے ہو تو ایک حصہ روزے کے جو فضیلت کا ہے وہ ساقط ہو جائے گا، 9 ملیں گے. میں ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں، ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ تم یہ واجب عمل نہیں کرتے، نماز میں سست ہو، تم یہ نہیں کرتے تو روزوں کا کیا فائدہ؟ نہیں. کیا ایک واجبات نہ کرنے سے دوسرے کو چھوڑنا چاہیے؟ اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. دونوں واجب اپنی جگہ پہ ہیں. آپ یہ کریں کہ اگر تم روزے دار ہو، اگر تم عزادار ہو، اگر تم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں شیعہ روزے دار ہو، تو پھر نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ ایک کے وجود سے دوسرے کے وجود کو سلب نہ کریں کہ یہ نہ کرو، بلکہ یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو. یہ مثال دی جاتی ہے، تمہاری عزاداری کا کیا فائدہ، تمہارے روزوں کا کیا فائدہ جب تم نماز نہیں پڑھتے. دونوں واجبات ہیں، دونوں کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم جو مولا نے بتایا اس معنی میں ہم حقیقی روزہ دار بن سکیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہار الانوار کی معتبر کتب میں سے ایک کتاب ہے یہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے بیان کیا. اور یہاں پہ جو ناظرین کے لیے نقطہ ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اگر ہماری طرف سے عبادت کرنے میں کوتاہی ہے تو رب کی رحمت میں کمی ہونے کی بھی وجہ بن سکتی ہے شاید وہ چیز. تو کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے بیسٹ دیجئے. آگے سے اجر، ثواب، اہمیت، اس کی منزلت رب جانتا ہے بہترین. اور بہت شکریہ آغا صاحب اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا. ابھی سلمان صاحب کی طرف چلیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ماہ رمضان کی خوبصورت برکتیں ہیں اور اتنے خوبصورت انداز میں رب ذوالجلال نے جو رحمتوں کا، برکتوں کا دسترخوان بچھایا ہے، اس پر صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اس پر بیٹھنے والا نہ کوئی امیر ہے اور نہ ہی کوئی غریب، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے لیے رب ذوالجلال نے دروازے اپنی رحمت کے لیے کھول رکھے ہیں. اور عزیزان محترم جان لیجئے کہ یہ واحد وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور اس انداز میں جکڑا جاتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم بعض دنوں میں یہ عذر خواہی کرتے ہیں کہ ہم پر شیطان کا غلبہ تھا، ہم سے گناہ ہو گیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ماہ رمضان میں تو رب ذوالجلال کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، کوئی برائی تم تک نہیں پہنچ سکتی. اس کا مطلب ہے لمحہ فکر خود کو دیجئے کہ اگر اس ماہ رمضان المبارک میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ ہمارا خود کا عمل ہے.
نہ کہ شیطان کا بہکاوا، کیونکہ رب نے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ تو یہ ایک بلیسنگ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس ٹائم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سلمان صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری روایات قرآن میں بھی، احادیث ہیں اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو رمضان کی فضیلت پر مبنی ہے، اور جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے بتایا کہ پچھلی امتوں پر نہیں فرض کیے گئے جس طرح تم پر کیے گئے، تو اسی طرح ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ روزہ بیسیکلی صوم کا مطلب بیسیکلی فرض کرنا ہے، اور روزہ جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ بیسیکلی ایک ڈال ہے، نور ہے، ایک ضیاء ہے، ٹھیک؟ سبحان اللہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے مابین جو ہے ایک راز ہے، رابطہ ہے، بالکل راز ہے۔ اب جس طرح ہم فار ایگزامپل زکوٰۃ دیتے ہیں، پورے سال کما کے اس مال، ہمارا جو مال وغیرہ جو ہے اس سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے جسم کا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جسم کا زکوٰۃ کیا ہے؟ بیسیکلی جسم کا زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھ کے جو ہے وہ ہم اپنے جسم کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ روزہ بیسیکلی انسان کے لیے شفا کا ایک پیغام ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے، اور میں اس کا بدلہ اپنے بندے کو خود دوں گا، کیونکہ مطلب اس کا اجر رب نے اپنے ذمہ لیا، کیونکہ اس میں انسان جو ہے مطلب نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اور اپنے خواہشات پہ قابو رکھتا ہے صرف اللہ کے خاطر، اور مطلب اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا جو ہے یہی فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزے کی اہمیت اور اس کی ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ماہ رمضان کہ جس کو ہم بڑے خوبصورت انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بہترین عمل جیسے بتایا آغا صاحب نے بھی کہ روزہ ہے، لیکن سلمان صاحب ایک دوسرا سوال کرنا چاہوں گی، روزے کے علاوہ ایک تو روزہ ہے ہی ہے، ہر مومن کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی ایک اہمیت ہے، لیکن خود ماہ رمضان میں اللہ نے بہت سارے ایسے اوقات ہیں کہ جن میں عبادت کو بڑا بہترین درجہ عطا کیا ہے، جیسے شب قدر کا وقت ہے، بہت لمحات خوبصورت ہے، جیسے تہجد کا ٹائم ہے، جیسے سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، ہمارے ناظرین ماشاءاللہ بہت اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں رب کا اور انسان کے رابطے کے لیے کون سا ایک بہترین پہلو ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ میرے خیال میں تراویح بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں تراویح میں بیسیکلی ہم سناتے ہیں قرآن مجید سناتے ہیں، تو میرے خیال میں قرآن مجید تراویح میں سناتے تو ہر بندے کو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے، بے شک اچھا ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ ہے کہ مطلب ہر انسان کا ایک انداز ہے عبادت کرنے کا، کچھ لوگ ناظرین تراویح پڑھ کے اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ افراد جو ہیں وہ شب کو جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ جناب بہلول دانا کے لیے جو ایک خوبصورت روایت ہے مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ جب انہیں پاگل اور دیوانہ کہا جاتا تھا، اور جب ان کے گھر کا حصار کیا گیا اور دیکھا گیا کہ یہ دیوانہ کیا کرتا ہے، تو دیکھا کہ ان کے گھر میں سے قرآن نکلا، ایک واحد چیز تھی کہ جس کو جناب بہلول دانا تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کی ساعتوں میں بہترین تحفہ رب کا کہ جس ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو بہترین رشتہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو قرآن سے جوڑیے، چاہے کوئی مسلک تراویح پڑھ کے اس قرآن سے جڑا ہے، یا چاہے کوئی مسلک اس کی تلاوت کر کے قرآن سے جڑا ہے، فکر یہ ہے اور لمحہ یہ ہے، اہمیت یہ ہے کہ ہم رب کی بھیجی ہوئی کتاب سے جڑے رہیں۔ علامہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، چونکہ ابھی وقت ہے، پوچھنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان کی ایک بہترین اوقات ہیں جیسے سحری ہے، افطار ہے، اس سے ہمیں کس طرح سے استفادہ کرنا چاہیے؟ کیا صرف اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے، یا صرف دسترخوان پہ بہت ساری قسم کے کھانے ہوں، یا کسی اور طرف بھی ہمیں جانا چاہیے؟ نہیں، اس بارے میں مولا علی کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مولا فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان لبد ان یکون رمضان السنہ، کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم رمضان کے بارے میں، اس کی برکتیں اور وقت افطار کے بارے میں جان لو اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے، تو تم چاہو ہر مہینہ رمضان ہو اور ہر دن روزہ ہو۔ جس طرح میں نے حدیث بیان کی، چونکہ دامن وقت میں اتنا طولانی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس بارے میں بھی حدیث بیان کروں جو کہ یہاں پہ موجود ہے، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اصل مقصد پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بتایا کہ بھوک اور پیاس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا، اور افطار کے وقت جو ہم دسترخوان بچھایا جاتا ہے، حالانکہ افطار میں یہ ثواب نہیں ہے کہ آپ کا دسترخوان زیادہ ہو، ثواب یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ لوگ زیادہ ہوں۔ ماشاءاللہ، کھانے کا زیادہ ہونا اس میں اہمیت نہیں رکھتا، اور یہ حدیث ہے رسول اکرم قادر کی کہ اگر تم کچھ نہیں دے سکتے رمضان میں، بس ایک گھونٹ پانی دے دو، ایک کھجور کا دانہ دے دو، دینے کا ثواب ہے،
نہ کہ خود اپنے گھر اہتمام کرنے کا بہت زیادہ پیارا ثواب ہے. point، بہت خوبصورت. کوشش کرنی چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ ہر دن میں کم از کم ہر بندہ ایک بندے کا افطار اپنے ذمے لے تاکہ پروردگار کے معنی جو روزے کے حقیقی معنی بتائے گئے ہیں ہم روزے داروں میں سے شمار ہو سکیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. حسن بھائی کو زحمت دینا چاہیں گے اور پھر سلمان صاحب کی طرف آئیں گے کہ وہ آپ آخری خوبصورت پیغام اپنے ناظرین کو کیا دیں گے. تو جی حسن بھائی. موت کے ڈر سے کیا، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. دو جہاں کا قلندر بناتی ہے جو، دو جہاں کا قلندر بناتی ہے جو، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا، تو کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے، اور علی کے بغض میں کچھ اور مل سکے نہ ملے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے، تو کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں. اور شعر کی ترتیب دیکھیے. ہمری مسکان پہ مرتے ہیں زمانے والے، ہاں ہمری مسکان پہ مرتے ہیں زمانے والے، ہمری مسکان پہ مرتے ہیں زمانے والے، اور ہم حیدر کرار پہ مر جاتے ہیں، تو کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں. علی کے چاہنے والوں کی صف میں رہتا ہوں، علی کے چاہنے والوں کی صف میں رہتا ہوں، میں اپنے گھر میں بھی رہ کر نجف میں رہتا ہوں، تو کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں. حق کا حقیقتاً، حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا، محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا، اور پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا، تو کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں. موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں. خداوند متعال ہم سب کو زیارت نجف اشرف نصیب فرمائے اور کربلا کی بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ یہاں پر جو علماء موجود ہیں ان کے علم سے ہم مستفید ہوئے، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ ان سے گفتگو نہیں کر سکے. اس کے لیے انشاءاللہ لاسٹ پیغام جو ہم سلمان صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ ماہ رمضان کی اس خوبصورت فضیلت کے عنوان سے وہ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
روزہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 چیزیں ادا کی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو ادا نہیں کی. بے شک. نمبر فرسٹ یہ کہ جو میدے سے آپ کی بو نکلتی ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو مشق سے زیادہ محبوب ہے. اس کے علاوہ شیطان کو جکڑ دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, گناہ بخش دیے جاتے ہیں انسان کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, ماشاءاللہ, سیراب کرنے والا. تو بیسیکلی روزہ دار اس دروازے سے جو ہے اندر داخل ہوگا. اس دروازے سے کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ داخل ہے. اس کو پکارا جائے گا کہ آپ جو روزہ دار بندہ ہو وہ اسی دروازے سے داخل ہو سکے. ماشاءاللہ. تو بہت ہی خوبصورت پیغام. اسی کے ساتھ اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت سے اجازت طلب کرتی ہوں اس آخری پیغام کے ساتھ کہ یہ معرفت رمضان کی خوبصورت سیگمنٹ انشاءاللہ کہ آپ کو خدا کی رحمت, برکت, ان کی تمام تر فضیلتوں کو سمیٹنے میں معاون و مددگار آ رہے ہوں گے انشاءاللہ. اپنی میزبان رضا بتول کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.